अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा शेख। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। वो चाहे खेल का मैदान हो, सियासत हो, सफारती महाज हो, भारत अपने ओछे हथकंडों से कभी बाज नहीं आता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है, क्या ये किसी जंग में तब्दील होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे जो शशमाही इक्तिसादी जायजा है उसके मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें 200 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है। मजीद बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का कहना है कि जो चीफ कमिश्नर्स हैं और DC हैं वो सिर्फ हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, शहरियों के लिए नहीं। और सरकारी अफसरान आम लोगों को बस घुमाते हैं और हर किसी के लिए काम करते हैं सिवाय अवाम के। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे इसराइल में जो है, चूंकि गजा में इसराइली जो बर्बरियत है वो जारी है और 2 साल में गजा की जो 3% आबादी है वो शहीद हो चुकी है, 90% जो मकानात हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। ये तमाम तर मौजूद हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि ये कशीदगी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, चाहे वो सफारती महाज हो, खेल का मैदान हो, सियासी महाज हो, कहीं पे भी ये कशीदगी जो है वो हमें कम होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें मिसबा, कशीदगी कम होना तो दूर की बात, इस वक्त तो जो हालात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त शायद किसी दूसरे हमले की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त सरहद के उस पार यानी मशरकी बॉर्डर जो पाकिस्तान का है उस तरफ इंडिया जो है जो तैयारियां बता रही हैं उसकी, वो ये बता रही हैं कि वो किसी बड़ी जंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और ये सिर्फ हफ्तों की बात नहीं है, शायद ये ऐसा लगता है कि दिनों की बात है। अच्छा। जो तैयारियां बताई जा रही हैं वो ये है कि अगले जो इस वक्त उनके मोर्चे हैं वहां उनकी आर्मी खड़ी है, फजाइया उनकी अलर्ट है और उनकी जो लीडरशिप है जो बयान दे रही है उससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ भी ये एहसास बढ़ चुका है कि हालात जो हैं वो तेजी से बिगड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भी ना सिर्फ उन बयानात का जो कि भारतीय लीडरशिप दे रही है उसका जवाब दिया जा रहा है बिफिटिंग तरीके से, वर्बल वॉर तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारी जो है वो पूरी तरह है। इस वक्त सूरत यह है कि जो मैंने लास्ट खबर आज पढ़ी वो ये थी कि उनकी जो सरहदों के पास आबादी है उनको बाकायदा वेपनाइज किया जा रहा है, उनको असला दिया जा रहा है कि अगर अटैक होता है तो वो अपनी हिफाजत कैसे कर सकेंगे। पाकिस्तान की तरफ अभी इस सारे मामले को इतनी हाइप नहीं दी जा रही। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है कुछ अल्फाज में कह तो रही है, ढके छुपे अल्फाज कह लें या कुछ हमारी लीडरशिप के जो बयानात ऐसे आए हैं जो इस तरफ जो है निशानदेही कर रहे हैं कि सरहद की दूसरी तरफ जो हालात हैं वो तेजी से करवट ले रहे हैं। अब जो बयानात आए हैं पिछले कोई 4-5 दिन के अंदर अंदर और खास तौर पर पिछले 24 घंटे के अंदर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अब क्या जो होने जा रहा है वो पहले से ज्यादा शिद्दत वाला होगा, क्योंकि पहले तो आपको पता है 7 मई से लेकर तकरीबन 9 मई से काल्बन या 7 मई से लेकर 4 दिन की जो वॉर हुई है उससे जो इम्पैक्ट आया वो दोनों तरफ हमने देखा क्या आया। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है कि जो अब हालात बिगड़ेंगे तो फिर शायद तबाही भी कुछ ज्यादा ही है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बिफिटिंग किस्म का जवाब दे दिया गया है, बता दिया गया है कि देखें अब ये ना समझे कि आप कुछ करेंगे तो फिर तबाही नहीं होगी। पाकिस्तान जो है फिर इसका भरपूर जवाब देगा और मशरिक की तरफ डीप इनसाइड भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई होगी। उसके अंदर जो सबसे पहला बयान मेरा ख्याल है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से आया, जिसके अंदर उन्होंने सर क्रीक का जो इलाका है उसके हवाले से बात की कि पाकिस्तान वहां पर कोई मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। एक तो ये बयान आया, फिर भारतीय फजाइया के जो चीफ है उनकी तरफ से बयान आया कि जनाब पाकिस्तान के जो तैयारे हैं बड़ा मज़े खेज था, वो भारत ने काफी बड़ी तादाद में गिराए हैं। फिर इसके साथ साथ उनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान की जो तारीख और नक्शा बदलने की बातें की हैं। तो मेरा ख्याल है कि दीज आर सीरियस थिंग्स। अब इसके 2 ऑप्शन है या 2 पहलू हैं जिसके ऊपर या तो पाकिस्तान को इस माहौल की तरफ लाया जा रहा है, ये डराया जा रहा है और एक
شاید کو اپنی مرضی کی کوئی چیز وہ کرنا چاہتے ہیں, صحیح, کہیں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں پاکستان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے اشارے جو مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں تو پاکستان کی جو ملٹری ہے, پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ان سب کی یعنی پوری قیادت کی توجہ اس وقت کسی اور ایشو سے ہٹا کر انڈیا کی طرف کی جا رہی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس ایشو کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, ڈیفینیٹلی اس کی بات میں غزہ کے حوالے سے کر رہا ہوں, کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جس کے لیے وہاں کی قوتیں جو نیکسس ہے اسرائیل کا بھارت کے ساتھ, اس کے تحت ان کو ضرورت ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی انداز میں اس وقت حملہ کرے تاکہ ان کو وہاں پر آسانی ہو اور پاکستان جو ہے اپنے ہی کسی ایشو میں پھنس کے رہ جائے. ایک تو اس میں یہ بھی چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انڈیا کا اپنا جو انٹرنل پریشر ہے, داخلی پریشر ہے, جو اس وقت جو آپ کو پتہ مئی کے واقعات جو ہوئے ہیں جس میں پاکستان جو ہے اس نے بالکل آؤٹ کلاس کر دی ہے انڈیا کو ہر پہلو کے اندر, دفاعی اگر میں بات کروں یا سیکورٹی کے حوالے سے, تو اب ان کو ایسے سب سوری ٹو انٹرپٹ, بھارت میں بھارت کی جو اینٹی پاکستان پالیسی ہے وہ ایک طرف, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ بھارت میں بہت سی تحریکیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ انہیں آزاد ریاست دی جائے. وہ پریشر بھارت کے اندر ابھی بلڈ اپ ہونا شروع ہوا ہے اس چیز کے بعد؟ میرا خیال ہے مئی کے بعد تو یہ پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ ہو چکا ہے. مودی سرکار کو انٹرنل پریشر اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے اپنے جو بنیاد پرست بیسیکلی ان کی جماعت ہے, بی جے پی کی اگر میں بات کروں, یا ان کے جو اس سے کے علاوہ جو وہاں پر جو آپ کے کور کے ایشوز ہیں, ان کے رائٹسٹ جو جماعتیں ہیں, ان کا پریشر جو ہے بہت زیادہ ہے. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر مودی جو ہے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے اور اکتوبر نومبر کی انہوں نے ان کو ڈیٹ دی ہے تو وہ اقتدار سے ہٹ جائے. اب ان کو بڑا اس حوالے سے بھی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسی ایڈونچرزم دوبارہ سے کریں جس کی وجہ سے مودی کا جو گرتا ہوا گراف ہے بھارت کے اندر اسے کسی طریقے سے سنبھالا دیا جا سکے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بالکل اس طرح کی سچویشن ہے بھی. بھارت میں آگے انتخابات بھی نزدیک ہیں, تو اب اس وقت جو مئی میں واقعات ہوئے, پاکستان جس طرح ابھر کر سامنے آیا, پاکستان کا دفاعی سسٹم ابھر کر سامنے آیا, پاکستان کی اٹیکنگ جو سٹائل تھا اسے پوری دنیا کو انگشت بدندہ کیا. سب حیران تھے کہ یہ پاکستان نے کیسے کر دیا. بھارت آج بھی دیکھیں نا, آپ پاکستان کو یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے بڑا سٹرونگ ہے, ہماری فوج بہت بڑی ہے, ہمارا بجٹ بہت بڑا ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, ساری باتیں اپنی جگہ پر. پاکستان نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھارت کے برابر ہے. پاکستان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ پاکستان کی فضائیہ کی تعداد اگر تیاروں کے حوالے سے یا اس کی کیپیسٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس سے زیادہ ہے. پاکستان نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ان کا بجٹ جو ہے دفاعی بہت بڑا ہے. پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بجٹ بھی تھوڑا ہے, ہماری فوج بھی تھوڑی ہے, ہماری فضائیہ بھی تھوڑی ہے, لیکن تکنیکی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے ہم آپ سے بہت آگے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیسے ہم نے یعنی گرانا ہے, کیسے ہم نے آپ کو کنٹرول کرنا اور کیسے آپ کو یعنی اندر گھس کے مارنا ہے. تو پاکستان نے تو وہ عملاً کر کے دکھایا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی بھی ہے, پاکستان کی فضائیہ جتنی بھی ہے, پاکستان کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی نے آؤٹ کلاس کیا, آؤٹ سمارٹ کیا انڈیا کو مئی کے اندر. تو اب جو وہ مئی کے اندر واقعات ہے اس نے پوری کا پورا آپ سمجھے نا یہاں کے ڈائنامکس پورے خطے کے چینج کر دیے. اس سے پہلے انڈیا جو تھا وہ ایک دوڑ میں تھا کہ وہ یہاں کا سمجھے تھانے دار بنے اس علاقے کا, اور دنیا کو یہ بتایا کہ امریکہ کا اگر سب سے بڑی طاقتور ہے کوئی الائی ہے اسی ریجن کے اندر تو وہ انڈیا ہے. چائنا کو بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے, پاکستان کو بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے, تو امریکہ کین ریلائی آن انڈیا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب یہ واقعات ہوئے تو امریکہ کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ جناب یہ تو کمال کے لوگ ہیں, انہوں نے تو حیران کر دیا پوری دنیا کو جو ہے. تو اس میں آپ S-400 ان کے دفاعی سسٹم سے لے کر ان کے طیارے گرنے تک کی سارا جو سسٹم اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس انداز میں پاکستان نے ان کو گریجولی بھی اور پھر کہیں یہاں ریپڈلی بھی ختم کیا. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر انڈیا پولیٹیکلی مودی سرکار کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت پریشر میں ہے, انڈین مایوس ہیں, اکانومی ان کی گری ہوئی ہے, اور اکانومی اس طرح گری ہوئی ہے کہ اس کے بعد ٹرمپ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اور ٹرمپ نے جو ان کے ٹیرف لگائے ہیں اسے پوری انڈیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی ہے. اور مودی سرکار کے اوپر اس وقت ان کے اپنے لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں اور اپوزیشن بھی سخت تنقید کر رہی ہے. یہ پریشر ایک ایسا پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہے پوری انڈین قوم کے اندر, کیونکہ پوری انڈین قوم شدت سے مایوس ہو گئی ہے. اس ڈیسپریشن کے اندر
وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کھیل کے میدان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح ہو جو اس دفعہ کرکٹ کے اندر ہم نے وہ دیکھا کہ جب انہوں نے وہ ٹرافی نہیں لی یا انعامات نہیں لیے محسن نقوی صاحب سے یا باقی ہماری جو لیڈرشپ تھی. تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ وہ کھیل کے میدان کے اندر بھی اپنی ڈیسپریشن کا اظہار کر رہے ہیں, میڈیا تو ان کا کر ہی رہا ہے. تو اب ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ گیدڑ بھگیاں لگانی شروع کر دی. خواجہ آصف نے بہت کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ ان کی طرف سے خطرہ تو موجود ہے. صحیح. ایسے صاحب ہم نے دیکھا ابھی کشمیر کے حالات جو تھے وہ ابھی بھی کریٹیکل ہیں. اب کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے بھی ہم نے پاکستان نے جو ہے وہ چھوٹی موٹی 5 بڑی جنگیں بھی انہوں نے لڑی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اپنے ہی لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ہم خود کو کسی جو ہے وہ کریٹیکل کنڈیشن میں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ نے بات کی. ایک تو پاکستان کی طرف ان دنوں میں آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی سی موومنٹ چلی اور دوسری طرف سیم اسی طرح کی اگرچہ کہ وہ تعداد میں اتنی زیادہ تو لداخ میں چل رہی ہے انڈیا. رائٹ. اب جو پاکستان کی طرف تھی اس تحریک کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کو مینج کر لیا, مذاکرات ہوئے اور معاملات طے پا لیے گئے. اچھا. اور جو انڈیا چاہ رہا تھا یا پاکستان کے دشمن ملک چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں سکا. صحیح. اگر وہ چلتی رہتی تو ڈیفینیٹلی ان حالات کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بھی معاملات خراب ہو سکتے تھے, لیکن پاکستان نے اس سے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے اس مسئلے کو حل کر لیا. اب اگر میں لداخ کی بات کروں تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 370 جب سے لگا ہے اور اسے سمجھ لیں کہ ان کا آرٹیکل 6 ہے, ٹھیک ہے, اور آرٹیکل 6 ہی سمجھ لیں. ایک 370 جب لگا تو اس سے پہلے یہ صورتحال یہ تھی کہ کشمیر اور لداخ اکٹھے تھے اس سے پہلے اور اسپیشل سٹیٹس تھا دونوں کا. 370 کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ کشمیر کو علیحدہ کر دیا اور لداخ کو علیحدہ کر دیا, لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری قرار دے دیا اور ادھر جو ہے 370 تو ختم کیا جو کشمیر کے اندر. تو کشمیر کے اندر جو ہے انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ نہ تو وہاں اس سے پہلے 370 سے پہلے وہاں پر یہ تھا کہ نہ تو کوئی انڈین وہاں جا کے نوکری لے سکتا تھا نہ پراپرٹی خرید سکتا تھا, لیکن 370 ختم کر کے کشمیر اور لداخ کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا. اچھا, اس سے پہلے لداخ کے اندر انڈین گورنمنٹ جو تھی یا انڈیا کے خلاف اتنی ریزنٹمنٹ کبھی بھی نہیں تھی, بلکہ پرو تھے وہ انڈیا کے ساتھ چلتے تھے. اچھا, ان کو یہ بتایا گیا 370 ختم کر کے کہ لداخ کو ہم ایک اچھی صورتحال میں لے آئیں گے اور وہ زیادہ ترقی کرے گا, اور وہ 4 لاکھ ان کی آبادی ہے, تو وہ مان گئے کہ جی ٹھیک ہے چلو ایسے ہے. لیکن جب 370 ختم ہوا تو انڈیا نے وہاں اپنا ایک لیفٹیننٹ جو ہے جنرل, آپ کہہ لیں لیفٹیننٹ جنرل یا لیفٹیننٹ کرنل جو ہے, وہ وہاں پر انہوں نے گورنر صاحب بنا کے وہاں پہ رکھ دیا. اور اس کے پہلے لا کے مطابق تو انہوں نے وہاں پر یا وہاں پہ جو قانون بننا تھا یا جو وہاں پر اب سمجھے ترمیم ہوئی وہ یہ تھی کہ وہاں پر اس کے جو ایڈوائزر ہوں گے وہ بھی لداخ سے لیے جائیں گے. لیکن انڈیا نے یہ بھی نہ کیا, ان کے ایڈوائزر جو ہے وہ بھی باہر سے آ گئے. تو وہاں ایک ریزنٹمنٹ شروع ہو گئی کیونکہ وہاں پر جو نوکریاں تھی باقی معاملات تھے انڈین باہر سے آنا شروع ہو گئے. اب وہ 4 لاکھ آبادی جو ہے وہ انسیکیور ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر باہر کی کمپنیاں یا انڈین کمپنیاں آ کر یہاں پر اپنے سیٹ اپس لگائیں گی تو ایک تو یہاں انوائرمنٹ کو خطرہ ہے, لداخ آپ کو پتا کہ, اور دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی 4 لاکھ کی آبادی, یہ ان کا جو تشخص ہے, ان کی جو روایات ہیں, ان کے جو کسٹمز ہیں, ان کی جو سوشل لائف ہے, یہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی تقریباً کوئی 3,500 کی جو ایک سرحد ہے وہ چین کے ساتھ بھی ملتی ہے. تو چین کا اس ایشو پر بھارت سے تنازع بھی چل رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہاں جب جو تھی ڈسٹربنس بڑھنا شروع ہوئی, وہاں موومنٹ شروع ہو گئی. ایک انجینئر ہیں وہاں پر لداخ کے, انہوں نے ان کی قیادت میں وہاں پر باقاعدہ مظاہرے ہونا شروع ہو گئے. اور جب مظاہرے شروع ہو گئے تو پہلے تو گورنمنٹ انہوں نے کچھ نہ کہا, لیکن ہوتے ہوتے ایسا مقام آیا کہ جہاں پر پھر گورنمنٹ نے طاقت سے ان کو کچلنے کی کوشش کی. تو 4 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ان کے وہاں پہ مر گئے. لداخ کی جو موومنٹ چل رہی تھی, جب وہ موومنٹ 4 لوگ مر گئے تو انہوں نے ان کی جو لیڈرشپ تھی ان کو پکڑ کر جا کے راجستھان کے جیلوں میں بند کر دیا. اس سے اور زیادہ ریزنٹمنٹ بڑھ گئی اور اب ریزنٹمنٹ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی لداخ میں بہت بڑے مظاہرے کیے گئے اور اب وہاں پر ڈیبیٹ انڈیا کے اندر یہ ہو رہی ہے, ایک تو یہ کہتا ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے جی یہ پاکستان ان کی بیک اپ پر ہے, بیک اپ کر رہا ہے, اور دوسرا چین ان کی بیک اپ کر رہا ہے تو ان کو کچل دو, مار دو. دوسری طرف انڈیا کے اندر ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی چائنا کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے, اسی طرح جیسے کشمیر کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے, آپ کے جو ہے
پاکستان کے ساتھ. تو یہ اگر ہم کریں گے تو اس سے ایک ایسی ٹرموائل سچویشن پیدا ہو جائے گی جس کا انڈیا کو نقصان ہوگا. تو اس وقت وہاں پر جو سچویشن بنی ہوئی ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے 370 ختم ہوئی ہے, کشمیر کے اندر اتنا پروٹیسٹ نہیں ہوا جتنا اس وقت لداخ میں ہو رہا ہے. تو انڈیا کی اس وقت اپنی لداخ کے اندر پوزیشن بڑی خراب ہے. یعنی جو کہا جا رہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں, تو اس کے جواب میں جو اس وقت لداخ میں سچویشن ہے وہ انڈیا کے قابو سے باہر ہے. صحیح. ایسا صاحب, چونکہ جب آزاد کشمیر میں سچویشن خطرناک ہوئی تو اس وقت حکومت کو جو ہے وہ ان کے مطالبات تسلیم کرنا پڑے. ارباب اختیار کے علم میں یہ بات ہے, اس چیز کا ادراک ہے انہیں کہ چاہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو یا پھر وہ بد امنی ہو, یہ تو آزاد جموں کشمیر میں بھارت کا پسندیدہ مشغلہ ہے ان کے لیے, تو وہ دونوں فیوریبل ہیں. تو پھر وہ حالات اس نہج پہ کیوں پہنچتے ہیں کہ جب بد امنی انتہا کو چھو جاتی ہے اور پھر آپ یہ آخر ٹائم تک یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بزور طاقت یا بزور اس چیز کو روک لیا جائے. سچویشن تو کچھ بھی ہو سکتی تھی نا. اس سے پہلو جو آپ بات کر رہی ہیں اب یہ ختم ہو چکا ہے, اب اس سے آگے بات جا چکی ہے. وہاں معاملات جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں ریزمبلنگ ہے, اس میں بھی یعنی وہاں کوشش کی گئی, لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان نے تو اس کو ٹیکل کر لیا. خوش اسلوبی سے گورنمنٹ کا وفد گیا اور وہ وہاں پہ بات چیت ہوئی, مذاکرات ہوئے اور وہ ختم ہو گئی نا وہاں تحریک. اس وقت تو کچھ نہیں ہے وہاں پہ, نارملائز ہو چکے ہیں وہاں پہ جو ہے جو سچویشن ہے. لیکن لداخ میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. لداخ میں اس وقت اسی طرح مسئلے ہیں اور انڈین گورنمنٹ اس کو حل نہیں کر پا رہی, اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر پاکستان کو فائدہ پہنچے گا, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کو فائدہ پہنچے گا اگر وہاں پر جو صورتحال اس طرح لداخ میں رہتی ہے. کیونکہ لداخ والوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے, پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ کشمیر علیحدہ کر لیں گے, 370 وہاں ختم کریں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اب لداخ والوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ اسپیشل اسٹیٹس کے تحت وہ بھی ایک ریاستی تشخص مانگ رہے ہیں. جیسے یہاں کشمیر کے اندر ہے نا کہ ایک ریاستی تشخص ہے, اسپیشل ایک ریاست ہے, اس کے کچھ سرٹن پیرامیٹرز ہیں. اسی طرح لداخ کے اندر اب وہ یونین ٹیریٹری کے ساتھ انہوں نے اس کو ملایا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے ان کے وہاں پر غالباً آرٹیکل 6 اس کو وہ کہتے ہیں, تو اس کے تحت جو ہے ان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے وہاں کے نوجوانوں کو. اور یہ جو ہے کہ انڈیا کی پوری آ کے وہاں پر ایک قبضہ کرنے والی سچویشن ہے کہ انڈین فیکٹریاں اور کمپنیاں وہاں آ کے اپنا بزنس کھول رہی ہیں, تو ان کو روکا جائے. تو میرا خیال ہے لداخ ہی نہیں, آسام کے اندر بھی اور بہت ساری ایسی ریاستوں میں اس وقت انڈیا کے خلاف بھی ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے مودی سرکار کے خلاف. ایک تو یہ علیحدہ سے چل رہی ہیں, دوسرا ان کی ایک مجموعی طور پر بات کروں اس بات, تو ان کی عوام بڑی مایوس ہوئی ہے. پاکستان کا جو تشخص ہے انٹرنیشنل لیول پر بڑا, آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پاکستان, ٹرمپ امریکہ جو ہے پاکستان کو ویلکم کر رہا ہے. عرب ممالک کے جو بعد میں معاہدے ہوئے خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ, پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ اتنا بڑھ کر سامنے آیا کہ انڈیا کو اس نے تقریباً ڈومینیٹ کر لیا. یہ انڈیا کے لیے اپنے پچھلے آپ یہ سمجھ لیں کہ 76-77 سال میں انڈیا کا یہ تشخص کبھی بھی اتنا نیچے پاکستان سے نہیں آیا. یہ جو پاکستان نے اس وقت جو چینج آئی ہے یہ انڈیا کے لیے انتہائی پریشان کن ہے. اب انہوں نے سر کریک کی بات کی ہے, غالباً آپ کو پتا ہوگا کہ سر کریک کدھر ہے. ایک تو تعلق ہے کہ آپ کا کشمیر پہ ایشو چل رہا ہے, لیکن ایک بالکل ایک سائنس میں چلا گیا تھا. 1965 کی وار بھی ہوئی, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس کے اندر تو اس وقت یہ تھا, لیکن اس کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن سا قسم کا ہو گیا. یہ ڈائی ڈاؤن نہیں بھی ہوا تو ایک قسم سے کسی پردے کے پیچھے چلا گیا. اس پر بات نہیں ہو رہی تھی. سر کریک کا علاقہ بیسیکلی دلدلی علاقہ ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو سندھ کا صوبہ ہے اور گجرات انڈیا کا, اس کے درمیان میں ایک دریا کی طرح کا یا ندی کی طرح کا ایک علاقہ ہے, دلدلی علاقہ ہے. یہ جاتا ہے جا کے پھر آگے سمندر میں, بحیرہ عرب کے اندر جا کے یہ مل جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے اب یہ الزام اچانک لگایا. اس نے جیسے پہلے انہوں نے دہشت گردی کا الزام لگایا, اسی طرح یہ الزام لگایا کہ پاکستان یہاں پر فوجی بلڈ اپ کر رہا ہے یا کچھ ایسی چیزیں بنا رہا ہے کہ جو اس کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے ان کو مشکوک لگتا ہے. اچھا صاحب, یہ علاقہ دونوں ممالک کے لیے اتنا اہم کیوں, اس کے کیا وجوہات؟ دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو تھا, جب سرحد کھینچی گئی نا تو اس ایشو کو بھی ان ریزالو چھوڑ دیا گیا. جیسے کشمیر کے اندر یہ مسئلہ رہا نا, ویسے نیچے بھی بالکل نیچے اینڈ میں, یعنی ٹاپ آپ شمالی پاکستان کے شمالی علاقہ سے شروع ہوا جو کشمیر کا اور سارا ایشو چل رہا ہے, تو اسی طرح بالکل جنوب میں بالکل اینڈ پہ جا کر جہاں ایک طرف انڈیا کا گجرات ہے اور دوسری طرف پاکستان, میں نے بتایا بیچ میں یہ دلدلی علاقہ ہے. اب ہوا یہ تھا کہ جب انڈیا پاکستان ابھی جب اکٹھے تھے تو یہ ایشو اس وقت بھی سندھ
اور جو ہے راجستھان کے درمیان میں, گجرات کے درمیان میں ایشو اٹھا تھا. اس وقت بمبئی پریزیڈنسی سمجھ لیں ایک حکومتی ایک سسٹم تھا جس کے تحت یہ اس وقت کچھ عرصے کے لیے آیا, 1914 کی لگ بھگ بات ہے. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جناب یہ جو, چونکہ یہ نہ تو سمندر ہے نہ دریا ہے, جس طرح آپ سرحد کا تعین کرتے ہیں نا, اس سمندر اور دریا کے حوالے سے اور طرح کیا جاتا ہے, سینٹر کو پکڑا جاتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ دلدلی علاقہ ہے, تو پھر وہ جو فیصلہ اس وقت ہوا, انہوں نے کہا جو مشرق کی طرف ان کی سرحد ہے بھارت کی, یعنی دلدلی علاقہ جہاں سے شروع ہوتا ہے ان کی وہاں تک ہے ساری. پاکستان نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اور کنٹینیو کرنا شروع کیا. اس حساب سے سر کریک کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کے حصے میں آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سارا کا سارا. اگر 1914 کا ان کا بمبئی پریزیڈنسی کا وہ جو بھی سسٹم تھا اس وقت, اس کے تحت جو بھی فیصلہ کیا گیا تھا, اس کے تحت گجرات کا بالکل اینڈ جہاں سے آگے سر کریک کی وہ شروع ہوتی ہے دلدلی علاقہ, تو وہ انڈیا وہاں تک یہ فیصلہ ہو چکا تھا. انڈیا نے بعد میں اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جیسے دریائی سرحد ہوتی ہے یا سمندری سرحد ہوتی ہے یا دریا کے اندر یا باقی سرحد کے اندر سینٹر کو لیا جاتا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دلدلی علاقے کا جو سینٹر ہے یہ تقریباً 90 کلومیٹر کا علاقہ ہے, اس کے سینٹر کو لیا جائے, ایک لائن کھینچی جائے, آدھی دلدلی علاقہ ان کا ہو جائے, آدھا ان کا ہو جائے, صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کی جو لائن ہے وہ سمندر میں جا کے پھر بھارت کو پھر سمندری علاقہ بھی اور زیادہ مل جاتا ہے. پاکستان اس کو تسلیم نہیں کر رہا. پاکستان کہتا ہے جو پہلے جو فیصلہ ہوا تھا اس کے مطابق رہنا چاہیے. یہ ہے اسی طرح ہمارا سمندری علاقہ ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس علاقے کے اندر زیر سمندر جو ہے یعنی زیر زمین جو ہے آئل اینڈ گیس کے بھی ریزروز ہیں اور دیگر معدنیات اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں یہاں پر موجود ہے. انڈیا کی طرف سے بھی یہ کلیم ہے کہ جناب اس طرح ہے. اچھا, اب اس سر کریک کے اوپر اب چونکہ اور تو کوئی ایشو رہ نہیں گیا, اب اچانک اٹھایا یہ بھارت نے. اچھا, یعنی اسی طرح جیسے اچانک ایک دہشت گردی کا الزام لگایا اور پاکستان پہ اٹیک کر دیا, اسی طرح میں اس طرف جا رہا ہوں, اس بات کی طرف کہ اچانک یہ الزام لگا کر اچانک ہماری فوج تیار ہے اور ہم اٹیک کر دیں گے. اچھا, کوئی بات چیت نہیں, کوئی کچھ نہیں, یہ اسی طرح وہی پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے جو دہشت گردی والا پیٹرن. حالانکہ یہ ایریا بڑے عرصے سے اسی طرح پڑا ہوا ہے, پچھلے 70 سالوں 65 کی وار کے بعد تو اسی طرح چل رہا ہے نا, باقی یعنی اس کا سٹیٹس وہی سٹیٹس کو چل رہا ہے. اچھا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ بھارت نے یہ بھی الزام لگایا کہ نہیں چونکہ جی وہ سمندری پانی آ جاتا ہے اس کے اندر, اب تو پھر ہے کہ وہاں سمندری پانی کی وجہ سے اب یہ دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا سمندر کی کر لیتا, تو اس کو وہ والا جو بین الاقوامی طریقہ اس کے تحت کیا جائے. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ دلدلی علاقہ ہے تو اس کو اسی طرح کیا جائے گا جیسے بمبئی پریزیڈنسی جو تھی اس کے تحت کیا گیا تھا. تو یہ صورتحال ہے جس کے اندر خدشہ اس بات کا ہے مصباح کہ اٹیکنگ پوزیشن میں انڈیا اس وقت کھڑا ہے, پاکستان کو بھی پتا ہے. ایسے صاحب ہم نے دیکھا کہ جب دہشت گردی کا الزام بھارت کی جانب سے لگایا گیا, حالات اس وقت بھی بہت کریٹیکل ہوئے. پھر اس کے بعد امریکہ نے 1 سال اس کا کردار ادا کیا اور پھر وہ اس چیز کو بارہا کہتا بھی رہا کہ اس نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کروائی ہے, لیکن بھارت جو ہے وہ امریکہ کو وہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے, حالات تو مزید کشیدہ ہو رہے ہیں, اب ایک بار پھر سے امریکہ جو ہے وہ اس کشیدگی میں اپنا کوئی پازیٹیو رول پلے کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس وقت بھی جو انڈیا نے رول پلے کیا تھا نا, وہ کوئی امن کی خاطر نہیں کیا تھا. وہ یہی ہے کہ ان کے بغل بچے کو, جیسے اسرائیل ہے اسی طرح بھارت کو بغل بچہ بنا رہے تھے, یعنی اپنے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا. اچھا, کہ پاکستان نے جس طرح ان کے پورے ڈیفنس کے سسٹم کو پیرالائز کر دیا تھا, اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان انڈیا کو بری طرح مارے گا. اچھا, اور اس کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان جوابی کارروائی کر رہا تھا. اور پاکستان کے اندر چونکہ انہوں نے جارحیت کی تھی تو پاکستان کا جواب بڑا سخت تھا. اچھا, اس سخت جواب سے بچانے کے لیے جو امریکہ ہے, جو پہلے کہہ رہا تھا جی ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں, آپ وہ بیانات پڑھے نا جس میں ان کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی امریکہ کی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں, یہ تو ان دونوں کا معاملہ ہے, خود ہی ٹھیک کر لیں گے. لیکن پھر اچانک وہ ایک دم گھس گئے آ کے انہوں نے پھر یہ معاملہ رفع دفع کروایا. لیکن انڈیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا. انڈیا ان لائنز پر نہیں چلا جو کہ ٹرمپ چاہ رہے تھے اس وقت ان سے, انڈیا سے. تو پھر بعد میں ٹرمپ نے یہ بات کی کہ جناب آپ رشیا سے تیل نہ لیں اور ٹیرف وغیرہ لگایا, اور اس وقت حالات ان کے کشیدہ ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ابھی اندر آ جائے, ابھی تو ایسی سچویشن نظر نہیں آتی, لیکن انڈیکیشن دے رہے ہیں آپ کی یورپین کنٹریز بھی دے رہے ہیں, امریکنز بھی دے رہے ہیں کہ جناب ایسی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنل ایشو ہے. دوسرا ایشو جو بڑا ایشو جو ہے امریکہ کا
آنے والی جو بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ نہ آئے. اور یہ بات میرا خیال ہے آپ کو میں نے کچھ پروگرام پہلے بھی کہا تھا کہ اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو مرضی ہے اسرائیل کی یا جو امریکہ چاہتا تھا اس طرح کا ایک معاہدہ وہ لے کر سامنے آ گئے. معاہدہ یہ ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں فلسطینی اتھارٹی جو بھی بنے گی اس کے ہیڈ امریکہ ہوگا اور اس کے اندر ٹونی بلیئر ہوں گے اور باقی سارے لوگ ہوں گے. اچھا یہی اس وقت اسرائیل بھی چاہتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہوئے ہیں اس کو ریلوکیٹ کریں گے سارے لوگوں کو. اچھا وہاں پر اسرائیل نے بھی خیر بمبارڈمنٹ تو بند نہیں کی لیکن آپ دیکھ لیں نا, میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی اس وقت وہاں پہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ کس کے ہاتھ میں کام کر رہی ہیں. اچھا کیونکہ سارے کے سارے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی طرف چلے گئے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹینس اس سے بڑا عجیب و غریب رہا ہے. پہلے یہ اس کی سپورٹ کرتے رہے ہیں, پھر جب گورنمنٹ کا پریشر پڑا ہے تو اب یہ اس سے بھاگ بھی رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں. حالانکہ اس معاہدے کو جب آپ اس کی سپورٹ کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس کو اسرائیل کی آپ ریاست کو ماننا پڑے گا, لیکن فلسطینی ریاست تو مان ہی نہیں رہی, اس کا قبضہ بھی امریکہ کے پاس چلا گیا. تو یہ ان کو سوٹ بڑا کرتا ہے. اور اس وقت اگر جو مزاحمت ان کو کہیں نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر اس کا بڑا ریاکشن آ رہا ہے. انڈونیشیا جیسے ممالک جو ہیں اس ریاکشن کی وجہ سے احسن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ اس کا امیج بہت بہتر ہوا ہے, تو اب چونکہ آپ کی عوام ہی خود اس چیز کے اوپر اعتراض کر رہی ہے, اس سے آپ کا امیج ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل پر آپ کا امیج اور بات ہے, عوام کی خواہشیں اور ہیں. ہمارے جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر عوام کی خواہشات کے برعکس ہی گورنمنٹس کام کرتی ہیں. اچھا اور یہ تو نہیں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں تو پھر ویسے ملک ورنہ تو ملک بہت ترقی کر دے, تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اب ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے جی ہم بین الاقوامی بہت سارے معاہدوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں یہ چیز کرنی پڑتی ہے, جو باتیں ان کی طرف سے آئیں. اچھا حالانکہ انڈیا نے اس کو بالکل انہوں نے اپنے اس معاملے کے اندر کشمیر کے معاملے میں کسی کی نہیں سنی. انہوں نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے ریزولوشنز پاس کی, سیکورٹی کونسل نے بھی پاس کی, لیکن وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کا جو مفاد ہے اس میں نہیں ہے. لیکن پاکستان نے کی جو ماندانہ رویہ ہمیں نظر آیا لیڈرشپ کا ہماری, اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم آئی جسے امریکہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا تھا. ایک تو آپ کے خاص طور پر جو ایلیمنٹ ہے, ریئر ایلیمنٹ جو ہے, ارتھ ایلیمنٹ جو ہے, وہ ایسا لگا کہ امریکہ کے ساتھ وہ ہو گیا. ظاہری بات ہے ابھی ایک پہلی کھیپ کی اطلاعات ہیں وہ چلی بھی گئی ہیں. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات میں اس پروگرام میں اب کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز دیکھ لیں, جنوبی افریقہ کے بہت سارے ایسے ممالک جہاں سے ایون ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں, جہاں سونا نکل رہا ہے, تانبا نکل رہا ہے, وہاں کی عوام غریب ہے کیونکہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں اس کے اندر جو ارباب اختیار ہیں وہ جتنا بھی پیسہ جتنے بھی بینیفٹس آتے ہیں وہ ان کی جیبوں میں یا ان کے خواہش و قارب جو ہیں ان کے لیے صرف ہو جاتے ہیں. عوام تب بھی غریب ہے. اچھا پاکستان کے اندر بھی جو آپ کی بیوروکریسی ہے, پاکستان کے اندر جو حکمران اشرافیہ ہے جو کئی ڈیکیڈ سے آپ کے اوپر آ رہی ہے, اگر اس کا سسٹم آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ پاکستان جتنے مرضی منرلز نکلا ہے, اگرچہ کہ پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے, پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے. یہ میں آپ سے کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. آج وہ چیز ثابت بھی ہوگی جب آپ پوری دنیا کو ریئر ارتھ منرلز لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹریلینز آف ڈالرز کے ہیں تو ہم سے خریدیں. چلے آپ نے امریکہ کو شروع بھی کر دیا. پسنی جو ہے اس وقت بندرگاہ اس کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ ایک بندرگاہ اور بن رہی ہے جو امریکہ کو اس کا فائدہ ہوگا. خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست کے دفاع میں یہ اپنی چیزیں بیچنی ہیں بالکل بیچے, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے آئینی قانونی شفافیت والا. مطلب یہ ہے کہ اس سے جو آپ کو پیسہ حاصل ہو, جو ڈالرز حاصل ہو, جو منی حاصل ہو, جو فنڈز حاصل ہو, وہ پاکستان کے ریاستی جو آپ کی کٹی ہے, جو آپ کا خزانہ ہے وہاں جانے چاہیے, نہ کہ کچھ لوگوں کی جیبوں میں یا مخصوص جو ادارے ہیں ان کی جیبوں میں جائیں. ہمارے یہ نہیں کلیئر ہو پا رہا. اس سے پہلے بھی یہاں خبریں آتی رہی کہ چائنا کو تانبا اور سونا جاتا رہا ہے, لیکن اس کے پیسے کس کے پاس ہے, یہ نہیں, وہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے. کیونکہ جہاں تک قوم کا تعلق ہے وہ تو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے, اس پہ ہر روز نئے سے نیا ٹیکس لگ رہا ہے. اگر ہمارے پاس ارتھ منرل ہیں وہ بھی ٹریلینز آف ڈالرز کے ہیں تو یا بلینز آف ڈالرز کے ہیں, کہیں گولڈ ہے, کہیں ہمارے پاس تانبا پڑا ہے اور باقی سب کچھ موجود ہے, تو پاکستان کا ایک عام آدمی کیوں, ایک جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے, پاکستان کی اکانومی کیوں بہتر نہیں ہو پا رہی. اگر ہم اتنے امیر ہیں, مسئلہ صرف وہی آ جاتا ہے کہ پاکستان کی جو مس مینجمنٹ ہے, جو کرپٹ مینجمنٹ ہے,
وہ کوئی فائدہ عوام تک جانے نہیں دے رہے. اب بھی وہی پلاننگ ہے. اچھا کسی کو کچھ نہیں پتا, آپ چھوڑیں عام آدمی, یہاں پارلیمنٹ کو کچھ نہیں پتا کہ یار ہو کیا رہا ہے. ایسے ہی مثلا یہ آپ کی قومی فیصلے ہوتے ہیں, یہ آپ کے میجر فیصلے ہوتے ہیں. ان میجر فیصلے مثلا اگر اسرائیل کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ آپ کی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے, کیونکہ قوم کی نمائندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ. آپ کسی کو لے ہی نہیں رہے, خود ہی فیصلے کرتے جا رہے ہیں. آپ اگر حکمران بنے ہیں تو اس کے سرٹن آپ کی بھی لمٹس ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن پاکستانی سارا الٹا کے رکھ دیں گے, یہ ایسا نہیں ہوتا. رائٹ. ایسا ہے صاحب, پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ہے وہ دوسرے ششماہی اقتصادی جائزے کی جو مذاکرات ہیں وہ ہو چکے ہیں, جس میں 200 ارب کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے. اب جو وہ شارٹ فال پورا کرنا ہے, اب مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام کو مزید ٹیکس جو ہے وہ میں جو ابھی بات کر رہا تھا وہی ہے نا. ابھی ایک تو یہ ہوا کہ آپ ہماری گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف نے نشاندہی کی, اسے فراڈ کہہ لیں, اسے دھوکہ دہی کہہ لیں, اس میں آنکھوں میں مرچیں ڈالنا ہے پاکستان کی عوام کے بھی, خود آئی ایم ایف کے, وہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہمیں اعداد و شمار دی ہیں اپنی ایکسپورٹ کے حوالے سے اور خسارے کے حوالے سے, وہ سارے غلط ہیں. اچھا. اور وہ تقریباً $10 بلین کا فرق اس میں آ رہا ہے. رائٹ. اور یہ ہے کہ انہوں نے اس خسارے کو کم کرنے کے لیے اعداد و شمار کا کھیل کھیلا. اچھا ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ حکومتیں یہ کرتی ہیں بجٹ میں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے, لیکن آج آئی ایم ایف نے کر باقاعدہ طور پر میرا خیال ہے کہ اچھا خاصا آپ کو ہزیمت کا نشانہ بنایا ہے, اور آپ کو بننا بھی چاہیے کہ آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں اور قوم کو بھی غلط بتا رہے ہیں اور اوپر بھی غلط بتا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, اب اس کے نتیجے میں اگر انہوں نے غلط بتایا ہے یا یہ اس خسارے کو پورا نہیں کر پا رہے, تو اب 200 جو قوم ہے پاکستانی, اس کا کیا قصور ہے؟ آپ 200 ارب روپے کے اور ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ مارے کو کیا کہتے ہیں, مرے کو مارے شامدار والی بات ہے. عوام میں آپ کو رہ گئی ہے کوئی کسر؟ ایک طرف آپ دنیا میں ریئر منرلز بیچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہم خربوں روپے کے ہمارے پاس یہ منرلز موجود ہیں, ہم سے لے, اور آپ نے شروع بھی کر دیا, کسی سے آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے, آپ نے فیصلہ کیا اور امریکہ کھیپ جا بھی چکی ہے. تو آپ نے پارلیمنٹ کو, پاکستان کے اداروں کو, کچھ سسٹم ہے کسی کو شفافیت کا کہ آپ کو پتا چلے یار یہ جو جا رہا ہے, یا اس سے پہلے ریکوڈیکس سے جو سونا نکلا ہے یا تانبا وہ کدھر گیا؟ اگر غیر ملکی کمپنیوں کو ملا تو اس کا پیسہ کس کے پاس ہے؟ رائٹ. وہ پیسہ تو بیسیکلی یہ سارے ریئر منرلز پاکستان کے ہیں, یہ پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے. یہ چند افسران کی یا چند آپ کچھ اداروں کی یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے, یہ جو پاکستانی قوم ہے اس کی ملکیت ہے, اور اس کا جو بینیفٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے. آپ کے پاس پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ یار یہ پیمنٹ جو ہے, یہ ٹرانزیکشن ہے, کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آئی ہیں اس کے جواب میں, کہ کہیں اور جا رہی ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا, اندھیرے میں ہے. اور جا کے باہر اگر آپ مل رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو میرا خیال آپ ذاتی تعلقات نہ بنائیں, آپ اس میں دیکھیں بالکل. اگر آپ کہتے ہیں یہی پی ایم ایل این جب اپوزیشن میں تھی تو پی ٹی آئی کے اوپر شدید تنقید کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی کہ چونکہ معاشی ناکامی کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی بیرونی قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اب وہ سیم اب خود کے اوپر امپلیمنٹ کرنا مجبوری ہو گئی ہے, کیا ریزن کیا ہے؟ نہیں بالکل وہ تو ہے. اب ان کے حوالے سے بات کریں تو ان کے پاس بہت ساری جسٹیفیکیشن ہے کہ جناب پاکستان جو تھا وہ بالکل قرضوں میں جکڑا تو ہوا تھا ان کے دور میں بھی, اور پھر یہ ہے کہ کولیپس ہو رہا تھا پوری ہماری اکانومی اور ڈیفالٹ ہو رہے تھے, تو ہم نے یہی ہیلے بہانے جو گزر چکے ہیں وہ بھی, میں کہتا ہوں جی وہ بھی چھوڑ دیں. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, ایک چیز تو ثابت ہوئی نا کہ پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اچھا پاکستان کے پاس صرف ریئر منرلز اتنی بڑی مقدار, ریئر منرلز میں آپ ذرا سونا چاندی تانبا تو علیحدہ کرتے ہیں نا, وہ تو روٹین کے ہے نا, آپ کے روایتی چیزیں ہیں. اب وہ منرل جو دنیا میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے لے کر آپ کے موبائلوں کے اندر, گاڑیوں کے اندر اور بہت ساری اہم مشینری کے اندر, ڈیفنس کے اندر یوز ہو رہے ہیں, وہ پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں. 34 منرلز کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہ ایک جو ہے چائنا کے بعد پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. ابھی پوری طرح ڈسکوری نہیں ہوئی, اگر ڈسکور کریں گے تو اور بہت کچھ ابھی نکلے گا. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسٹیمیٹڈ ہے کہ یار اتنے ہیں, اور یہ ٹریلینز آف ڈالرز کے ہیں. تو جب ٹریلینز آف ڈالر کے آپ کے پاس یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے ہمیں لوگوں دوسری کمپنیوں کو بھی لانا پڑے گا, مہنگیاں, اوکے یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ لائیں, لیکن کس کے حصے میں کیا جا رہا ہے یہ تو بتائیں نا. اگر امریکن کمپنی آ رہی ہے تو کہیں ایسے تو نہیں کہ 80% جناب تسی لے لے تو 20% سانو بھی دے دینا, اس طرح کا سین تو نہیں چل رہا. اور وہ 20% بھی ہے وہ کچھ جیبوں میں چلا جائے, یہ اس طرح کا سین تو نہیں چل رہا. یہ قوم کی ملکیت ہے, آپ نے کس ریٹ پہ دے رہے ہیں, کوئی بھی منرل جو ہے یہ تو بڑا شفاف ہونا چاہیے.
اس کو تو ویب سائٹوں پہ پڑھا ہونا چاہیے کہ جی یہ پاکستان کے پاس مل رہا ہے, اس کی یہ مقدار ہے, اس ریٹ پہ یہ کمپنی لے رہی ہے, اس ریٹ پہ وہ کمپنی لے رہی ہے, اور اس کے عوض میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پہ $150 بلین کا قرضہ ہے آلموسٹ, تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم کر لیں, تو یہ تو ٹریلین آف ڈالر کے ہیں. تو اگر یہ آپ بیچ رہے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کا قرضہ نہیں رہنا چاہیے. پاکستان کی قوم کو ریلیف دیں. آپ $200 کا آپ کو IMF کہہ رہا اور لگا دیں. آپ کی بجلی کے اوپر بے تحاشا پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں. آپ کی وہ جو قیمتیں ہیں گیس کی, وہ سامان پہ باتیں کر رہی ہے. ابھی جب سردیاں آ جائیں گی آپ دیکھیے گا گیس کی قیمتیں کہاں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو سارا سلسلہ ایک گورکھ دھندا ہے, جو لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہوا ہے. ملک کی جو بیوروکریسی ہے اور جو ارباب اختیار ہیں, جس طرح وہ ان کے وسائل کو لوٹ کے کھا رہے ہیں, اور غریب کی حالت بہتر ہونے کی بجائے غریب مزید غریب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان کی جو آپ کے اگر تو یہ معلوم ہے کہ معاشی ناکامی کی جو بڑی وجہ ہے وہ بیرونی قرضے ہیں, تو پھر بیرونی قرضے لیے کی جاتے ہیں. دوسرا ہم سوال یہ بھی ہے کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ریئر منرلز ہیں, آپ کے پاس اتنے ریئر منرلز ہیں, تو پھر ضرورت کیا آپ کو, نایاب دھاتیں آپ کے پاس ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے بیرونی قرضے میں جو آپ ڈوب جائیں اور پھر ہر پیدا ہوتا ہوا بچہ لاکھوں کا مقروض ہو. دیکھیں وہ آپ نے تو نہیں اتارنا, قرضے تو اس لیے نا کہ آپ کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے یہاں کی چیزوں کو, یہاں کا جو بنیادی انفراسٹرکچر تھا اس کو ایک تو ٹھیک نہیں کیا. اچھا, پھر آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کیا, اور اگر کیا بھی ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں پہنچ رہا. ہمیں جو آسان طریقہ ملا ہماری بیوروکریسی کو, ہماری جو بیڈ کریسی ہے, بابو شاہی کو اور شاہی بابو کو کہہ لیں, تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آسان طریقے سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں. وہ قرضہ مل گیا نا, IMF نے دے دیا, قوم پہ ٹیکس لگا دیا, وہ ٹیکس کے ذریعے وہ ان کو قرضہ واپس ہوتا رہا. ان کا تو جا کچھ نہیں رہا, یہ وہاں سے قرضہ لیں یا پاکستان کی عوام سے ٹیکس لیں. یہ کوئی جزیرے خرید رہا ہے باہر, کوئی بڑی بڑی آپ بلڈنگز خرید رہا ہے, کوئی پراپرٹیاں خرید رہا ہے, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. جو آپ کی بیوروکریسی ہے, آپ کے جو ارباب اختیار ہیں, اور یہ خود بھی اپنا چھوٹی سی ان کو تکلیف ہو تو یہ علاج کے لیے بھی باہر جاتے ہیں, اور پھر ساری زندگی یہ باہر ہی پھرتے رہتے ہیں. تو ان کا کوئی تو ایشو نہیں ہے, یہ قرضے لے یا ٹیکس لگائیں, ان کو تو فائدہ ہے نا, ان کا کہیں سے بھی نقصان تو آپ ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے ہے نا, کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر, اور اس کی کوئی جو صورتحال ہے بہتر نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں جرمنی جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو گیا تھا, 1940 سے 45 کے درمیان کی بات ہے نا, مکمل طور پر آلموسٹ تباہ ہو چکا تھا. آپ جاپان دیکھ لیں, اس پہ 2 ایٹم بم گرے, وہ بھی تباہ برباد ہو چکا تھا. اس طرح بہت سارے یورپ کے ممالک جو تھے وہ بربادی کی داستان بیان کر رہے تھے, لیکن اگلے 70 سال کے اندر یا 75-76 سال کے اندر آج وہ دنیا کی ڈیولپ کنٹریز ہیں, دنیا کی کمان سنبھالنے والے ملک ہے. جاپان کہاں سے کہاں ترقی میں پہنچ گیا, جرمنی دیکھیں کہاں پہنچ گیا, دنیا کے امیر ترین ممالک میں دوبارہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا. پاکستان میں کیا ایسا مسئلہ ہے یار کہ جہاں دنیا کے ریئر منرلز بھی ہیں, آپ کے پاس بہترین لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے, لیکن ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کرنے کی بجائے اور زیادہ ایک گہرائی میں غربت کی جو آپ سمجھے ایک دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے آپ کے ارباب اختیار کی کرپشن, مہا کرپشن, لوٹ مار. اور دیکھیں اتنے صفاق ہو چکے ہیں مصباح کے, جیسے کبھی آپ دیکھیں نا زائنزم کے اندر جو آپ کو ایک خاص نظر آتی ہے وہ صفاقیت نظر آتی ہے. وہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب جو یہودی ہے بس اسی کو زندہ رہنے کا حق ہے, باقی سب یہاں تو غلام جو بچ جائیں گے غلام رہیں گے, یا جس کو مرضی مار دیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. تو ہمارے یہاں پر بھی میرا خیال ہے آپ کی جو بیوروکریسی اسی طرح ہی سوچتی ہے. آپ کی جو ان کے لیے عام پاکستانی بھیڑ بکریوں سے زیادہ کوئی ان کی اوقات نہیں ہے. تو وہ ان کے وسائل پر قابض ہیں اس قوم کے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ وسائل صرف انہی کا حق ہے یا ان کے بچوں کا حق ہے, کوئی بولے اسے طاقت سے دبا دو. لیکن دنیا بدل رہی ہے. آپ دیکھیں بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں اس وقت یورپ کے اندر, ایون فلسطین کے لیے جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اس بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں. انگلینڈ کے اندر, آپ جرمنی کے اندر دیکھیں, آپ پولینڈ کے اندر دیکھیں, ہر جگہ دیکھیں کہ وہاں کی حکومتیں کانپ گئی ہیں کہ کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے, اور ایون امریکہ کے اندر. تو یہ صورتحال ہے, بڑی بیداری. جہاں یہ ظلم و ستم دنیا میں بڑھا ہے, معاشی استحصال بڑھا ہے, وہاں ہم دوسرا پہلو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی بیداری کی لہر بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے. سر معاشی طور پہ ہم کب استحکام ہوں گے؟ اس وقت تک تو نہیں ہو سکتے جب تک آپ IMF کے پروگرام میں ہیں. تو IMF کے سے جان کب چھوٹے گی, اس سے کب جان خلاصی ہوگی؟ وہ قوم جس کا قومی بجٹ جو ہے اگر وہ بھی IMF نہیں بنانا ہے
تو پھر پتہ نہیں کیسی خود دیکھیں مختاری اگر آپ کیسی آزادی۔ موجودہ حکومت ہو یا ایسی پچھلی حکومتیں، کیونکہ یہ اسی کا تسلسل ہے، اچھا۔ چاہے پی ٹی آئی کی جس کی بھی تھی، آئی ایم ایف کے حوالے سے سب کا چال چلن ایک ہی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا. یہ چال چلن بتاتا ہے کہ یہ تو ابھی نہیں ہوگی بلکہ شاید اور قرضہ آ جائے. آپ شاید دنیا کو ٹریلینز آف ڈالر کے منرل بھیج بھی لیں لیکن یہ قرضہ چڑھتا رہے گا، کیونکہ وہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہے نا نہ تو قرضہ اتارنے کے لیے استعمال ہوں گے اور نہ ہی قوم کی بہبود کے لیے ہوں گے. اچھا وہ مخصوص عہدے ہوں گے، وہ مخصوص ادارے ہوں گے یا وہ مخصوص کلاس ہوگی جس کا اس کو فائدہ پہنچے گا. یا تو دیکھیں اس کے اندر چال چلن آپ کو بدلنا پڑے گا، لیکن وہ بدلتے نظر نہیں، ان کی سفاکیت مزید بڑھ رہی ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یار، ہمیں انڈیا کی طرف سے اٹیکس ہونے کا خطرہ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہمارے کیا چل رہے ہیں تعلقات، اور پورے یورپ اور امریکہ کے اندر مسلم نفرت یعنی اینٹی اسلام فوبیا اس حد تک ہو گیا ہے کہ وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ فیوچر اب ہمارے ان ممالک میں نہیں ہے. ایک پلاننگ کے ساتھ، اور ٹرمپ کے بیانات سن لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو واپس بھیجو. ان کو واپس بھیجنے کا مطلب ہے کہ جو دولت ان حکمرانوں نے لوٹ کے امریکہ کے بینکوں میں رکھی ہوئی ہے، یورپ کے بینکوں، یہ بھی کسی دن ضبط ہو جائے گی. لیکن ان کی بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی، یہ پھر ادھر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی دولت کو باہر بھیجے جا رہے ہیں، پھر وہ آپ کو انیسویں دولت سے آپ کے سر میں جوتے بھی مارتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جب تک آپ کی سوچ یہاں کی جو ارباب اختیار ہیں، جو شرافی ہے، اس کے تبدیلی نہیں آئے گی. اب یہ تبدیلی چاہے کسی انقلاب سے آ جائے یا خود سے آ جائے، یہ مجھے نہیں اندازہ. ایسا صاحب 1997 میں بھی جب نواز شریف نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ وہ قرض اتارو اور ملک سنوارو کی کوئی تحریک کا ایک وہ شروع کی گئی تھی مہم، لیکن اس وقت بھی لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن بات تو وہی ہے کہ وہ قرض تو نہیں اترا خیر، لیکن وہ عوام تک بھی کچھ نہیں پہنچا. آپ کے جو ریئر منرلز کی آپ بات کریں گے، بلین آف ڈالرز کی آپ کہتے ہیں کہ منرلز ہیں، تو اگر عوام نے اس سے مستفید نہیں ہونا تو پھر وہ اس کا کیا آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب یہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد مشرف صاحب کا بھی دور ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اس دونوں ادوار کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قرضہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور مزید قرضے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے دوبارہ سے قرض لیا، یعنی 22,000 ارب روپے سے یہ قرضہ جو ہے نا 40-45,000 ارب تک چلا گیا. یہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی یہی کہتی رہی کہ ہم جو ہے نا نہیں کریں گے، مزید قرض لیں گے، انہوں نے بھی دبا کے لیا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر کسی نواز شریف کو پن پوائنٹ کریں یا مشرف کو پن پوائنٹ کریں، اس سے اوور آل آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی جو ارباب اختیار کوئی بھی ہے، دیکھیں یہ حکومتیں بدل رہتی ہیں، سب کا چال چلن ایک جیسا ہے. پی ٹی آئی کا کوئی مختلف رہا ہے. آپ سب سے زیادہ قرضہ تو ان کے اپنے صوبے پہ رہا ہے. اتنے وہ اچھے ہیں پی ٹی آئی والے یا عمران خان صاحب اتنے اچھے ہیں تو نواز شریف اتنے برے ہیں، تو ان کے اپنے صوبے پہ تو قرضہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے صوبے پہ سب سے زیادہ قرضہ رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ قرض لینے کے معاملے میں چونکہ ایزی کمنگ ہے، پیسہ جو ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے، اتارنا بھی آپ نے نہیں، آپ نے تو کھا پی کے چلے جانا. اس لیے جو لوگ چونکہ جو آتے ہیں مین عہدوں کے اوپر، ان کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہم امانت دار ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ لاٹری نکل آئی ہے تو ہم نے اس قومی خزانے کو لوٹنا، اور وہ لوٹ رہا ہے، ہر آنے والا لوٹ رہا ہے. آپ کا ہر بیوروکریٹ، آپ کا ہر افسر اس میں سے حصہ بقدر جسا لے رہا ہے، وہ اس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، موقع ملتا ہے کوئی نہیں چھوڑا. اس لیے ملک کی یہ حالت ہے. صحیح. ایسے صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا ہے کہ چیف کمشنر اور ڈی سی جو ہیں وہ صرف حکومت کے لیے کام کریں ہیں، شہریوں کے لیے نہیں. کیا کہیں گے؟ ہاں، اب اس میں یہ ہوا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ لیں اور اس گورنمنٹ میں خاص طور پر بیوروکریسی، پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، ان کی اصل میں بیک بون جو تھی یا ان کا جو کام کرنے کا جو سٹائل ہوا کرتا تھا، وہ ان کی جو اصل طاقت تھی عوام تھی، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ عوام کے حوالے سے ان کی پالیسیز اچھے بنے، ان کے ورکر خوش ہوں اور ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو. لیکن یہ سلسلہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے شروع ہوا. تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے، اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل رہی، لیکن اب آ کر یہ اپنے عروج پہ چلا گیا. وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں، اور میرا خیال ہے اندرون خانہ اس وقت مسلم نون کی جو قیادت ہے اس حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ ان جماعتوں کی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم نواز ہو، پاپولیرٹی اتنی گر چکی ہے کہ یہ علاقائی جماعتوں میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ جو ٹرسٹ ہے یہ بیوروکریسی پہ کر رہے ہیں. اور اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کے اندر، اور ایون سینٹرل گورنمنٹ پنجاب میں خاص طور پر ذکر کروں گا کہ اگر یہاں پر مسلم لیگ نواز کی حکومت قائم ہے اور چل رہی ہے تو میں اس کا برملا اظہار کروں گا کہ یہ پنجاب پولیس کی وجہ سے.
اچھا اور اس کے کچھ افسران اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تبدیل ہی نہیں کیا جا رہا، پنجاب اور لاہور کے کچھ افسران، کیونکہ یہاں وہ ان کی مخالف جماعت جو ہے سب سے بڑی۔ پنجاب حکومت پولیس کی سرپرستی میں چل رہی ہے یا آپ اوور آل بات کر رہے ہیں؟ پنجاب تو خاص طور پہ لے لینا، اوور آل تو باقی پھر میں کہوں گا کہ باقی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یا ادارے ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں، صحیح کیونکہ یہ جماعتیں اپنی جو پبلک پاپولیرٹی تھی یا عوام میں جو جڑیں تھی تیزی سے کھوتی چلی جا رہی ہیں، رائٹ، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا کہ حکومت کے لیے، یا ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ حکومت میں رہنا ہے تو پھر یا تو ایجنسیز یا پولیس یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کی مدد کے بغیر یا بیوروکریسی کی مدد کے بغیر حکومت میں نہیں رہ سکتے، اور تیزی سے ایک پولیٹیکل سسٹم ملک میں نا ایروڈ بھی ہو رہا ہے، کلچر بھی ایروڈ ہو رہا ہے اور ویسے سسٹم بھی ایروڈ ہو رہا ہے۔ اب ایون آپ دیکھ لیں پرویز الہی کی گورنمنٹ کے بعد حمزہ شہباز کی جو گورنمنٹ تھی اس کی تبدیلیاں دیکھ لیں، اس کے بعد اب تک اور خاص طور پر پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد جس طرح کچلا گیا ہے پی ٹی آئی کی پارٹی کو، جس طرح کچلا گیا ہے ان کی پولیٹیکل ہیرارکی کو سارا، تو اس میں کچھ افسران جو ہیں پولیس کے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، حالانکہ ریاست کے افسران کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے وفادار رہتے ہیں، حکومتوں کے وفادار نہیں ہوتے، اور وہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان نے ایک لائن دی تھی اس تمام بیوروکریسی کو۔ لیکن اب بیوروکریسی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ نے پرائز پوسٹیں لینی ہیں، اگر آپ نے کوویٹڈ پوسٹیں لینی ہیں، اگر آپ نے اقتدار میں رہنا ہے تو پھر عوام کو بھول جائیں اور حکمرانوں کو خوش رکھیں۔ اس لیے آپ کے چیف سیکرٹری ہوں، آپ کے سیکرٹریز ہوں، آپ کا آئی جی ہو، آپ کے ڈی آئی جیز ہوں، آر پیز ہوں، آر پی اوز ہوں، سی سی پی اوز ہوں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ حکمران ہے، مثلاً اگر پنجاب کے اندر تو وزیر اعلیٰ کو کیسے خوش رکھنا ہے، سندھ میں ہے تو وہاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو باقی سیاسی شخصیات ہیں ان کو کیسے خوش رکھنا ہے، وہ اگر وہ خوش رہیں گے تو سمجھے ان کو پتا ہے کہ ہماری جو نوکری ہے وہ بچی رہے گی۔ اور پھر اس میں ایک اور ٹرینڈ آ گیا، وہ ٹرینڈ یہ آ گیا کہ جو سینئر لوگ ہیں ان کو لگایا نہیں جاتا، سیکٹری لیول کے اوپر جس کو لگایا جاتا ہے جونیئر کو لگا دیا جاتا ہے، سینئر جو ہے اس کو لگایا نہیں جاتا۔ جیسے مثال ہے کسی تھانے میں لگنا تو چاہیے عام طور پر انسپیکٹر کو، ایس ایچ او، لیکن سب انسپیکٹر لگایا جاتا ہے، ایس پی جو ہیں جونیئر لگائے جا رہے ہیں۔ کئی شہروں کے اندر جہاں جو سیٹیں جو ہیں مثلاً آپریشنز کی سیٹیں ہیں یا انویسٹیگیشن کی سیٹیں، وہاں بھی جونیئر افسران ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہی صورتحال ہوا ہے۔ وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کہ وہاں پر ایشو چلا کہ جناب وہاں پر یہ جو پٹوار خانے ہیں وہاں پر پرائیویٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کہ یہ کیا سلسلہ، بند کریں یہ پرائیویٹ لوگوں کو، آپ وہاں پہ جو ویکینسیز ہیں ان کو فل کریں۔ تو بتایا گیا کہ جناب ویکینسیز بھی موجود ہیں، سارا کچھ ہے، ہم فل بھی کرنا چاہتے ہیں، لکھ کر بھی دیا ہے، بیوروکریسی اس کو عمل درآمد ہی نہیں ہونے دے رہی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ حکمرانوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے آپ کے نظام کی خرابی کی وجہ بھی ہے، اور حکمران بھی اس میں خوش ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح ان کا اقتدار جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اگر حکمران بیوروکریسی کے محتاج ہیں اور حکومتیں بیوروکریسی نہیں چلانی ہے تو پھر یہی اشرافیہ جس کے ہم رونا رو رہے ہیں کہ پوری قوم اسی کے اوپر جو ہے وہ پٹ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس اشرافیہ سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے اگر حکومتیں یہ لوگ چلا رہے ہیں بیٹھ کے؟ تو دیکھیں اب صورتحال نا بڑی عجیب سی ہے۔ اب ایک تماشا تو لگانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کی مسلم نواز کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن میرا خیال ہے یہ نورا کشتی، آپ نے کہا نا حکومتیں، ہاں جی، اچھا یہ نورا کشتی بھی ایک چل رہی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پر ضرور بات کرتی۔ نورا کشتی اس لیے چل رہی ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہے تو حکومت میں، لیکن اس وقت حکومت کے اوپر جو اسرائیل کے حوالے سے اور دیگر جو ان کا کردار ہے، انٹرنیشنل کردار، اگرچہ کہ سعودی عرب تک تو بڑی اپریشیشن ہوئی، اس کے بعد سے جو ان کے اوپر ایک ڈیناؤنس کیا جا رہا ہے، ایک ان کو کیسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اب ان کو کوئی ایشو چاہیے میڈیا میں توجہ کو ہٹانے کے لیے، رائٹ، جیسے اب وہاں مودی کے اوپر تو انہوں نے اپنا ایشو شروع کر دیا۔ ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، آپ نے عوام کی جو ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہے ٹینشن کچھ عرصے کے لیے تاکہ لوگ بھول جائیں اور کسی اور طرف لگ جائے۔ جیسے اب انڈین جو ہیں ان کی عوام کا اتنا پریشر ہے کہ اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا تو اس طرح کے بیانات دے کر اس پریشر کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہ پاکستان پر کو اٹیک کر دیا جائے تاکہ ان کی کسی طریقے سے گرتی ہوئی ساکھ جو ہے پاپولیرٹی اس میں اضافہ ہو۔ صحیح، حسین صاحب آگے بڑھیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے 2 سال اور اس میں غزہ کی جو 3% آبادی ہے وہ شہید ہو چکی ہے اور 90% جو مکانات ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ تاحال جاری ہے۔ جی بالکل، اور اس میں آپ دیکھ لیجیے گا ٹرمپ کا جو پلان ہے یہ بھی کامیاب ہوتا مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ خود اس کو سب سے پہلے جو اس کو فلاؤٹ کر رہا ہے یا جو اس کو خلاف ورزی جو اس کی وائلیشن کر رہا ہے وہ خود اسرائیل ہے۔ اسرائیل کسی بھی صورت میں جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم کبھی بھی غزہ سے نہیں نکلیں گے،
کیونکہ پلان کے مطابق تو غزہ سے اسرائیلی فوجوں کا وڈرال ہے نا, تبھی ہوگا نا, رائٹ. تو ایون کوئی دوسری فورسز آگے ٹھہرتی ہیں, لیکن اسرائیلی اس کو مان ہی نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات چلنے کے باوجود مذاکرات ہو رہے ہیں حماس کے ساتھ, اور پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ضرور کلیئر ہونی چاہیے کہ حماس کی جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے, جس میں ہانیہ وغیرہ تھے, ان کی شہادتوں کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ قطر کے اندر جو لیڈرشپ تھی وہ ہے کہاں, کیونکہ وہ تو منظر عام پر اس کے بعد نہیں آئی, رائٹ. تو وہ ہے کہاں؟ اور یہ کون سی حماس جو ہے جو جا کے وہاں پہ ڈیلنگ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمیں قبول ہیں یہ والے, کیونکہ یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ 65,000 لوگ شہید کروانے کے بعد اور پورا غزہ برباد کروانے کے بعد اگر آپ نے ٹرمپ کا یہ پلان ہی ماننا تھا یا اس کی کچھ شکوں چھوڑ کے ساری مان لینی تھی, تو پھر اتنی تباہی کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل. اس لیے یہ سوال بھی اٹھتا ہے, میں ضرور اٹھاؤں گا کہ وہ جو حماس کر رہی ہے وہاں جا کے مذاکرات, وہ کون سی حماس ہے؟ کیا یہ وہی اصلی حماس ہے یا یہ کوئی اور حماس ہے جیسے انہوں نے کریٹ کیا تھا؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو واقعات ہوئے, جو اسرائیل پہ حملہ کر کے ایک بہانہ بنا کر یہ سارا کچھ ہوا گزشتہ 2-3 سال میں, جس طرح بربادی ہوئی, اس کے پیچھے بھی بہت ساری کہانیاں نکلیں گی. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پورا کا پورا اسرائیل جو ہے وہ مزے سے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے. ابھی فرنٹ پر فی الحال وہ ٹرمپ صاحب رہیں گے, اور پھر اچانک پتہ چلے گا کہ ٹرمپ صاحب نے وہ سارا کا سارا علاقہ اسرائیل کو دے دیا ہے. رائٹ. تو یہ سچویشن ہے, اسے دیکھتے ہیں کیا بنتا آگے چل. صحیح ہو گیا, بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت پر احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم, اللہ نے کے بعد.